अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दिनों के बाद मैं जिस ड्रामे का रिव्यू करने जा रही हूँ वो है परवरिश, और मैं कब से इसकी रिव्यू करना चाह रही थी। इवन जब ये आया ही था और मैंने इसका नाम ही सुना था कि पेरेंटिंग के ऊपर कोई शुक्र है कि कोई और ड्रामा भी बना है, तो चूँकि ये मेरा टॉपिक भी है, मेरी फील्ड भी है, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और इसकी पहली दूसरी किस्त भी काफ़ी ग्रिपिंग थी, अच्छी थी, डिफरेंट थी, तो ये तो इसके बारे में अच्छा था। इसके अलावा इस ड्रामे के ऊपर अब बात करते हैं जी कि इसके ओवरऑल इस ड्रामे में क्या बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है और फिर हम करेंगे करेक्टर्स का एनालिसिस। तो ड्रामे में ओवरऑल जो बातें मुझे अच्छी लगी हैं वो ये हैं कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, कॉम्प्लेक्स इंसानों के इंटरेक्शंस के बीच में जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, यूजुअली मैं देखती हूँ कि आजकल के ड्रामास उसको एड्रेस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जिसको कि दिखाया गया है, एंड विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी गुड। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें क्या हैं? आपने देखा होगा कि पनाह का और उसकी सास के बीच में जो शुरू की किस्तों में, अब तो पन्ना की सास ने यू टर्न लिया और वो बहुत अच्छी हो गई हैं, लेकिन अगर आप शुरू की किस्त में देखें तो उनका और पन्ना का जो कॉन्फ्लिक्ट था, एक सप्रेस्ड बहू की सूरत में वो नज़र आ रही थी, और जो पन्ना की सास हैं वो अपने टेस्ट्स, अपने मेथड्स, अपने कन्वेंशनल नॉर्म्स के ऊपर जमी हुई हैं, जिसका पूरा प्रेशर आ रहा है बहू के ऊपर, राइट। सो अच्छा, एक तो ये चीज़ दिखाई कि अब उसमें ये कितना सिंपल है कि जी देखने में ऐसे लगता है कि भाई बता दो कि मसाले अपने बीच से जा सकते हैं, या बिरयानी मसाला बाहर से नहीं लेकर आना है, या लेकर आना है, या जल्दी इस काम को कर लेंगे, या आंटी जी आपके लिए ऐसे बना लेते हैं और हम ये कर लेते हैं। लेकिन वो नहीं कह पा रही थी, जिसकी वजह से वो मेंटली स्ट्रेस्ड थी, जाके अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, यूजुअली जैसा होता भी है सारे घरों में। तो मेरा ख्याल है उस सीन से बहुत सारे लोगों ने रिलेट किया होगा। अच्छा, फिर एक यानी एक ये कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स थे यहाँ पर कि बातें इतनी सिंपल हैं, लेकिन प्रॉब्लम देखें क्या है कि नहीं एड्रेस हो पाते हैं। अच्छा, फिर एक और जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी जो कि जहांगीर की फैमिली के आने के बाद, यूजुअली ये भी आपने देखा होगा कि बाज़ घरों के अंदर एक बेटा फाइनेंशियली बड़ा रिच होता है, एक बेटा बड़ा हेल्पिंग एंड सपोर्टिव होता है, जो हर वक्त घर में काम काज जिम्मेदारी कर रहा होता है, लेकिन वाह किसकी होती है? जो महंगे महंगे गिफ्ट्स दे रहा है, जो पैसे दे रहा है। यहाँ मैं अब आपको एक पॉइंट, एक लेसन देना चाहूँगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सास, आंटियाँ, अम्मियाँ ज़रूर प्लीज़ सुने, एंड पोटेंशियल सासों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पॉइंट को ध्यान में रखें, और ये है कि हर पर्सन डिफरेंट तरह से कंट्रीब्यूट करने के काबिल होता है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कोई खिदमत अच्छी कर लेगा, कोई बातचीत आपकी अच्छी करके आपको मेंटली रिलैक्स कर देगा, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करके आपकी अलमारी में अच्छे सूट लगा देगा, कोई आपको गिफ्ट्स ला देगा, कोई आपके घर के काम काज में हाथ बटा देगा। इसी तरह बहुत सारी बहुएं भी ऐसी होती हैं, इसी तरह बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं। हम सबको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सब लोग हमारे लिए एक ही तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अच्छा, हमें क्या होता है कि एक बच्चा हमारी खिदमत कर रहा है तो आज जी उसने तो कभी गिफ्ट ही नहीं दिया। अच्छा, जो गिफ्ट कर रहा है उन्हें तो कभी फ़ोन ही नहीं किया, यू नो। तो ये चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अगर आप बदलना चाहते हैं अपने घरों के अंदर के एनवायरनमेंट को, तो प्लीज़ आप ही को अंडरस्टैंड करना होगा, हमें ही अंडरस्टैंड करना होगा। अच्छा जी, अब एक और फैक्टर जिसके ऊपर मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगी वो ये है कि जब वो फैमिली बाहर से आके मूव करती है घर के यहाँ अंदर पाकिस्तान में, तो ये भी एक बड़ा ही नॉर्मल सी चीज़ है। एक बाहर से आने वाली बहू को मेहमानों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, घर के अंदर वाली बहू की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसको कोई पूछ नहीं रहा, उसकी कोई कंसेंट नहीं है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा, सारे घर के काम भी वो बहू कर रही है। सासों की तरफ से बड़ी ज़्यादती होती है जब बाहर से आने वाली बहू को, इन सम फैमिलीज़, अगेन इन सम फैमिलीज़ तो बाहर वाली बहू को ये कहा जाता है कि जी अब तुम 6 साल के बाद आई हो तो चलो अब सारे काम तुम्हारे। अच्छा, लेकिन ऐसा बहुत काम होता है, यूजुअली ऐसे ही होता है कि जो घर में एक बहू पिस रही है, काम कर रही है। मैं घर के काम काज करने को बिल्कुल पिसना नहीं कहती, ना मैं ये कहती हूँ कि जी ये घर के काम काज करना कोई लो स्टैंडर्ड जॉब है, ना मेरा ये मौक़िफ़ है कि घरों के अंदर काम करना मैं आपने अपने आप को ज़ाया कर दिया, अपने आप ने रोल दिया, मेरी तो ज़िंदगी रोल गई। नॉट एट ऑल। ज़िंदगी आपकी तभी रुलती है जब आप अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, जब अपनी अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपनी अवेयरनेस के ऊपर, अपनी एम्पावरमेंट के ऊपर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बयान करने के ऊपर जब आप काम नहीं करते। पिसते आप तब हैं, जलील आप तब होते हैं, जगह 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 जगह। तो
کیونکہ جو باتیں آپ کہنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کہہ نہ سکیں، وہ فریڈم آپ کو ملے نہیں، اور آپ ڈے بائی ڈے سپریس ہو رہے ہیں، آپ مینٹلی ڈاؤن ہو رہے ہیں. یہ چیز ہے جو آپ کی نفسیات کو خراب کرتی ہے، آپ کی انرجیز کو کم کر دیتی ہے. فائنلی آپ بعد میں جا کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. خواتین کی یہی ہسٹری ہے، 30-40 تک تو وہ اپنے آپ کو پش کرتی رہتی ہیں، بٹ لیٹر آن کیا ہوتا ہے ان سب کا مستقبل؟ اکیلے رہ گئے، رونا دھونا، کہلے شکوے، کمپلینس. اور پھر جب بچوں کی شادیاں ہوں گی تو پھر اور بھی زیادہ شکوے کہ یہ کیسی خوشیاں منا رہی ہیں، ہماری تو ایسی زندگی تھی، ہماری ساسیں تو ہمارے ساتھ یہ کرتی تھی، ہمارے ساتھ تو وہ کرتی تھی. یہ آج کل کی لڑکیوں کے تو نخرے نہیں ختم ہوتے، ان کی زندگی میں خوشیاں، او مائی گاڈ، یہ کیوں خوش ہوں؟ تو ہم ان کو جو سے نا غیر خوش کرتے ہیں، ہم ان کی زندگی میں تھوڑے کانٹے ڈالتے ہیں تاکہ ہماری طرح، جس طرح ہم خوش نہیں رہتے تھے، تو یہ بھی تھوڑا غمی کا مزہ چکیں. ویل، جملے کافی خراب ہو گئے ہیں. اچھا، جو اور سچویشن تھوڑی کمپلیکس ہوئی وہ یہ تھی کہ جب جہانگیر کی فیملی باہر سے آتی ہے، سلمان کی فیملی سے انٹریکشن ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایک ہمارے لیے بڑی ایک اچھی چیز تھی اور نئی بھی تھی، اور میرا خیال ہے اس میں سیکھنے کی بھی بہت چیزیں ہیں. جیسے ایک ڈرامہ تھا محبت گمشدہ میری، اس میں ایک لڑکی جو تھی، دھنانیر لڑکی کا جو کریکٹر تھا، وہ جا کے اپنی خالہ کے گھر جا کے رہتی ہے. تو اس کو، اس کی فیملی کو جب ہوسٹ کرنا پڑا خالہ کی بیٹی کو، تو وہ ایک بڑا ڈفرینٹ اینڈ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے بچے کے لیے، جس کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. ویل، یہاں پہ بھی عمل کو، اس کے بھائی کو پرابلمز ہوئے، بٹ انہوں نے بڑا خوش دلی سے ان پرابلمس کو تھوڑا صحیح کیا. اس کو آلدو پرابلمز ہوئے، لیکن پناہ نے، سلمان نے اس کو کچھ نہ کچھ ایڈجسٹ کرنے کے بارے میں بتایا اور سکھایا. ویل، کمپلیکیسز کی طرف آتے ہیں. کمپلیکیسز، اب وہ فیملی ایڈجسٹ کرنا چاہ رہی ہے، ہسبینڈ باہر جا رہا ہے، دادا دادی ایڈجسٹ کرنے کی اور پاکستان میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسز واپس جانا چاہ رہی ہے، جہانگیر یہاں رہنا چاہ رہا ہے، بچوں کو کمروں کی روم شیئرنگ میں پرابلم ہو رہی ہے، پناہ کے اوپر ورک لوڈ ڈبل ہو گیا ہے، بچی ویجیٹیرین ہے. اچھا، یہ سب ایشوز ایٹ ٹائم، ایک ڈیسیجن کی وجہ سے سب کچھ کیا ہو رہا ہے، ڈسٹربنس ایک ہی گھر میں ہو رہی ہے. واپس جانا آسان ہے لیکن نہیں جا سکتا، کیونکہ جہانگیر کا انٹرسٹ یہاں پہ رکھنے کو ہے. وہ باہر سے خاتون آئی ہے، جہانگیر کی مسز، بٹ شی از ناٹ امپاورڈ انف کہ وہ یہ ڈیسیجن لے کے خود واپس جا سکے. اچھا، بات کرنے کی کریج ہے تو ہسبینڈ کے ساتھ انٹرسٹ پھنسا ہوا ہے کہ یار نہیں، ہسبینڈ ہے، اس نے فیصلہ کر لیا تو وہاں نہیں پڑا ہے. پناہ لوگ رکھنا چاہ رہے ہیں لیکن ورک لوڈ بہت زیادہ ہے. عمل بہت اکوموڈیٹنگ ہے لیکن بہت سارے فیکٹرز اس کے بس سے باہر ہیں. اسی طرح جو بچہ ہے، پاکستانی بچہ، مجھے اس کا نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، وہ ولی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہے. اور ولی کو آپ دیکھیں کہ وہ باہر کے انوائرمنٹ سے آ کے یہاں پہ ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے، اس کا پرسپیکٹیو بالکل ڈفرینٹ ہے، یہاں کا پرسپیکٹیو بالکل ڈفرینٹ ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوئیں 2-3 قسطوں کے اندر، جس میں کہ پرابلمز ہوئے. پھر دونوں بہوؤں کی آپس میں جب تھوڑی سی کمپیریزن آیا تو اس میں بھی کچھ برا ہوا. تو یہ سب چیزیں دکھائی گئیں اس میں. اب بات یہ ہے کہ جی لوگ ڈرامہ دیکھ کے فارغ ہو جائیں گے. نہیں، ڈرامہ دیکھ کے فارغ نہیں ہونا، ڈرامے سے کچھ سیکھنا ہے. دیکھیں، ورنہ تو یہ گھر گھر کی کہانی ہے، ایسا ہو رہا ہے تو ہوتا ہی رہے گا اگر آپ سیکھیں گے نہیں. ڈرامہ دیکھنے کا فائدہ کیا؟ فنون لطیفہ ہوتے کس نے ہیں؟ انسان کی جو حصے جمالیات ہے اس کو پالش کرنے کے لیے اور اس کے شعور کو اگلی سطح پر لے کر جانے کے لیے. تو اگر اپنے سلسلے میں کچھ کرنا نہیں ہے تو پھر ڈرامہ دیکھ کے تو اپنا ٹائم ہی ضائع کیا نا. تو ٹائم ضائع کرنے کے لیے تو ہم اس دنیا میں نہیں آئے ہیں. سو میک دا تھنگس پروڈکٹیو ان اے وے کہ آپ اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں، آپ اس کے اوپر سوچیں، میں اس سچویشن میں ہوتی تو کیا کرتی، میں بنا کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی، میں کیسے ایڈجسٹ کرتی، کیا میں بھی نہ بولتی، کیا میں بھی کچھ نہ بتاتی، کیا میں ایڈجسٹ کرتی رہتی، کیا میں ساس کو جا کے شکایتیں لگاتی، کیا میں بازو چڑھا کے لڑائی کر لیتی، اس طرح کی چیزیں. تو سوچنے کی چیزیں ہیں. چھوٹے سے میں لیسنس کوئکلی شارٹلی دوں گی. وہ یہ ہے کہ باہر سے اگر آپ لوگ آ رہے ہیں یا کوئی دوسرے سٹی سے آتا ہے، مین ہاؤس کے اندر جو ایک جوائنٹ فیملی کا مین گھر ہوتا ہے اس کے اندر آ رہا ہے، تو باہر والوں کو یہ مائنڈ سیٹ لے کر آنا چاہیے کہ ہم نے یہاں پر ہیلپ کرنا ہے. جو بزرگوں کے ساتھ لوگ رہتے ہیں، جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ لوگ رہتے ہیں، وہ بہت کم بھی کچھ کریں تو وہ بہت زیادہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بزرگوں کے ساتھ رہنا اٹ سیلف ہی ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے. ان کے موڈ کو دیکھنا، ان کے مزاج کو دیکھنا، ان کے لیے کچھ کرنا، اور وہ کچھ کام اپنی
مرضی سے کرواتے ہیں, کچھ وہ کام کسی کی مرضی سے نہیں کرتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں. کچھ چیزوں میں بہت اوور پروڈکٹیو ہوتے ہیں, اوور کانشیس ہوتے ہیں, اپنے نارمز اپنی روایات کے ساتھ اسٹک ہوتے ہیں, تو وہ اپنے چھوٹوں کو, بچوں کو, بہوؤں کو بڑا ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں. تو ان کی کچھ ریجیڈیٹیز ہوتی ہیں جن سے کچھ ڈیل کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ساتھ رہنے والے لوگ یہ سب کچھ فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو باہر سے جو آ رہے ہیں وہ یہ مائنڈ سیٹ بنا کر آئیں کہ اگر آپ واقعی اچھا انسان بننا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, ہم نے تھوڑا ہیلپ کرنا ہے, ہم چھوٹی چھوٹی حصے میں بات کریں گے, گفتگو کریں گے, ہم ہر کسی سے اپنا انڈیویجولی سب سے اپنا ریلیشن شپ بنائیں گے تاکہ ہم چیزوں کو اچھے طریقے سے سالو کریں, نئے لوگوں کے بیچ میں ہماری وہ کریں, ہماری ریپوٹیشن اچھی بن سکے. اپنے بچوں کو تاکید کریں گے, اپنے بچوں کو تاکید کر کے لائیں کہ جی آپ نے وہاں پہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کاموں کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں کہ دادی کے لیے دودھ لے آنا, دادا کو پاؤں دبا دینا, دادا کو اس طرح سے ہیلپ کر دینا جو یہ کر سکتی تھی پناہ. لیکن اس کے تو اپنے جہانگیر کی فیملی, لیکن وہ تو اپنے ہی مسائل سے نہیں سمجھ پا رہے. اچھا جی, پھر اسی طرح جو اب آتے ہیں پناہ کی فیملی کیا کر سکتی تھی. پناہ کی فیملی نے کیا بھی کافی حد تک سلمان کی فیملی نے. سلمان کے آلدو بہت اچھا ہے, اور ابھی ہم اس پہ بات کریں گے کہ ان کا پیرنٹنگ سٹائل کیسا ہے. تو سلمان کی فیملی نے اکوموڈیٹ کیا, اچھے طریقے سے کیا ہے. کچھ چیزیں گڑبڑیں بھی ہوئیں, کہہ دینے سے تو بچے نہیں بدلتے, بچوں کی ایک ایج ہوتی ہے اور ان کو اپنی ایج سے گزر کر ہی اپنی ایج کے چیلنجز, اور خاص طور پر ٹین ایج میں تو بچوں کی نفسیات بالکل ریبیلین وہ بیہیو کرنا چاہتے ہیں, ڈفرینٹ بیہیو کرنا چاہتے ہیں. تو اس صورت کے اندر ہم بہرحال کچھ چیزیں اسٹرکٹلی بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ پلیز آپ نے کرنا ہے اور یہ آپ نے نہیں کرنا ورک لوڈ میں. یعنی کہ ہم نے آنے والوں کو ویلکم کرنا ہے, کیونکہ ان کی تو یہی ذمہ داری ہے نا, گھر والوں کی. گھر والوں تو یہ بتانا ہے کہ جی آپ کو ویلکم کرنا ہے, ہمارے گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں تو ہم نے ان کو ان کی اکوموڈیٹیو کیسے ہونا ہے. تو ہمارے یعنی جو رہنے والے ہیں ان کے اینڈ پہ یہ ذمہ داری ہوگی آنے والوں کے لیے وہ پریپریشن کر کے آئیں. اچھا, جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور وہ لوگ اگر ان سچویشنس میں فال کرتے ہیں تو وہ اپنا مائنڈ پلیز پہلے سے بنائیں. اچھا, پھر اسی طرح جو مقیم مین ہاؤس والے لوگ ہیں وہ کانورسیشنز کرنے پہ اگر توجہ دیں, بات کر لیں, سافن وے وہ اپنا پوائنٹ کنوے کریں کہ میرے اوپر ورک لوڈ جیسے پناہ نے ویسے ذکر بھی کیا اس بات کا, اس بہو نے. اچھا جی, اور پھر اس کے بعد اب آتے ہیں تو بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں. اچھا, پھر اسی طرح ہسبینڈس کا رول میں بتا دوں کہ ہسبینڈ کا رول بھی یہ ہے کہ اگر جہانگیر کو باہر سے آنا تھا تو اسے پوری طرح کنسنٹ لینا چاہیے تھا. باہر سے جو بھی آ رہا ہے اس کو کنسنٹ لینا چاہیے تھا. جہاں ہم نے جا کے رہنا ہے کچھ بھی انڈرسٹوڈ نہیں ہوتا, یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں کہ جی ہم اتنے عرصے بعد جا رہے ہیں, وہ ہمیں ویلکم کریں گے اور لیے پھول بچھائیں گے. نو, ایوری ون از بزی ان دیئر لائفز. سو yes, conversation, the importance of conversation is very much needed ہے. یہ ہر صورت میں کرنی ہے. سب لوگوں کو لیں, فائنانسز کو ڈسکس کریں. اس کو مین سمجھا جاتا ہے لیکن لڑائیاں جھگڑے سارے اسی پیسے کی وجہ سے ہوتے ہیں, لہٰذا اٹس بیٹر ٹو ڈسکس دا فائنینشیل ایشوز. پھر اسی طرح ٹاسک, ہوم مینجمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے. گھر کے کام کاج, اگر اس گھر میں سرونٹ آ رہا ہے اس کی بھی ہیلپ پوری نہیں ہو رہی, پھر اتنی بڑی صفائی ہوتی ہے, پھر کچن کے یہاں پہ 3-4 طرح کے کھانے بننا, ان ساری چیزوں کو اوور لک نہیں کیا جا سکتا, وچ یوزلی پیپل ڈونٹ نوٹس ایون. سو یہ میرے خیال میں تو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی گھر میں, یعنی یہ تو چلیں ایک باہر سے آنے والی چیز ہے, ایون آپ سمپل دعوتوں میں دیکھیں تو گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں, دیورانیاں, جٹھانیاں, بھابیاں, نندیں, یہ ایک دوسرے کے گھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو لوگوں کے ذہن میں اپنے دن کی دعوت کا تو پورا ہوتا ہے. میں صبح اٹھی, میں نے گھر کی صفائیاں کی, میں نے لہسن پیاز گوبھی سالن کاٹا اور میں نے کھانا بنایا. اپنے دن کا تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے, بٹ وین وی وزٹ ادرس ہوم تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں ہاں کھانا بنا تھا, کھانا کھا لیا. تو اس دن ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا کہ وہ سب کچھ کر رہے چکے ہوں گے. سو جو ہیلپ, اگر ہم فریش ہیں تو ہم کہیں جا کے ہیلپ اپنی آفر کر سکتے ہیں. کوئی سیلڈ کاٹ دیا, کوئی کھانا بنا دیا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہیلپ لینا ہی نہیں چاہتے, تو ان کے لیے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, جو اگر ہیلپ لینا چاہیں تو ہلکی پھلکی ہیلپ کریں. برتن رکھوا دیے, برتن صاف کر دیے, برتن کچھ دھلوا دیے. شروع میں نہیں کر سکتے کہ اگر آپ بہت صاف ستھرے اسپک اینڈ اسپین ہیں تو آپ بعد میں کچھ برتن دھلوا دیں, چیزیں کر دیں. اور کم سے کم اگر آپ خود بھی کوئی بہت ہی تھکے ہوئے ہیں تو کم سے کم آپ ایٹ لیسٹ ایموشنل مورل سپورٹ تو آفر کر ہی سکتے ہیں.
لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی دعوتوں میں جب ایک دوسرے کے گھروں میں آتے ہیں جاتے ہیں تو بہت ساری کچھ فیملیز کا بڑا رچ کلچر ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ برتن دھلوا رہے ہیں، رکھوا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، پہلے بھی ہیلپ بعد میں بھی ہیلپ. اور گاؤں میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ گاؤں میں ایسے زیادہ ہوتا ہے کہ گاؤں میں بھی شاید سب گاؤں میں نہیں ہوتا لیکن اکثر گاؤں میں ہوتا ہے کہ بڑی بڑی دعوتوں کے اندر بہت ساری بہنیں، خالائیں، مامیاں، چچیاں، پھوپھیاں، ایون محلے دار آ کے کھانا بنوا رہے ہیں اور کھانے کو ہیلپ کر رہے ہیں اس سلسلے میں، اور ایون کھانا بننے تک ختم ہونے تک جاتے ہیں. لیکن شہروں میں یہاں ہمارے ہاں زیادہ ایسا نہیں ہوتا. تو ایٹ لیسٹ یہ کیا کرنا چاہیے سب کو کہ ایک دوسرے کے گھر جا کے جو بھی میکسیمم ہیلپ آپ دے سکتے ہیں، اور میکسیمم ہیلپ آپ خود نہیں دے سکتے تو اپنے بچوں کو ہمیں ضرور انکریج کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ورک لوڈ ایک ہی بندے پہ یا صرف ایڈلٹس پہ آنا اٹس ناٹ ایٹ آل ریکمینڈیڈ. آپ کو گیدرنگس ہو رہی ہیں، سوشلائز کر رہے ہیں، تو بچوں کو اس کی امپورٹنس پتہ ہونی چاہیے. اور چلڈرن شوڈ کیپ دس پوائنٹ آف ویو ان دا مائنڈ کہ ہم اگر سوشلائز کرتے ہیں تو اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. گھر گندا ہوتا ہے، بہت ساری کراکری نکلتی ہے، بہت سارے کھانے پکتے ہیں، بہت سارا کام ہوتا ہے، پھر اس کو بچے کہتے ہیں میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا. بھائی میں نے 2-3 کام کر دیے ہیں، لیکن دعوت کا جو دن ہوتا ہے وہ صبح سے رات تک ایک بزی ڈے ہوتا ہے. اس میں تو جب تک کام ختم نہیں ہوا تو تب تک تو کام چلتے ہی رہیں گے. تو اس لحاظ سے بچوں سے بہت ساری کانورسیشنس کرنا، اور گیسٹ جو آئے ہیں وہ بھی ان بچوں کو اپنے بچوں کو بتا کر لائیں کہ اگر ہم ریلیٹیوس کے ہاں اسپیشلی اگر کر رہے ہیں تو ہم نے کس طرح ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا ہے. کزنس چھوٹے چھوٹے اپنے کام بانٹ لیں، مائیں اپنے کچھ ہیلپ کر دیں، کام کر دیں، بڑے کچھ کر دیں. یہ گزارشات تھیں لیسنس کے حوالے سے. اوور آل ڈرامے پہ ایک جو تبصرہ اوور آل کروں کریکٹرز پہ جانے سے پہلے تو یہ ہے کہ پیرنٹنگ کے اوپر ٹاپک بہت بس پیار محبت عشق جنون یہی چل رہا ہوتا ہے. تو شکر ہے کہ اس حساس موضوع کے اوپر کوئی ٹاپک بنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ میسیج بھی دے دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ پیرنٹنگ کو سیکھنا چاہتے ہیں، اچھی پیرنٹنگ کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے میرے بہت سارے کورسز چل رہے ہیں اور آپ ان کو انرول کر سکتے ہیں. کچھ ورک شاپس ہیں، کچھ نیچے لنکس ہوں گے، آپ ان کو دیکھ لیں. وہاں پہ بھی کورسز ہیں، آپ جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ بچوں کی تربیت کے لیے کیا اہم ترین چیزیں ہیں جو ضرور ہونی چاہیے، اور وہ کیا بیسک غلطی ہم کیسے کر جاتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں، اور میں اس سے فائنلی اگر اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے یہ بات کہوں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جہانگیر باہر سے آیا ہے. ایک سمجھا یہ جاتا ہے باہر فریڈم ہے، ویسٹ ہے، بڑی آزادی ہے، جو کہ ہے بھی ہے بہت ساری جگہوں پہ اور نہیں بھی ہے. تو بڑے ہیزرڈ ہیں چیزیں. ہماری سوسائٹی میں دیکھا دیکھی بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن سب کچھ اچھا نہیں ہو رہا. میں مانتی ہوں کہ مار دھاڑ کو برا مانا جاتا ہے، غصے کو ڈانٹنے کو مارنے کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن کنٹرول ایک طرح کا نہیں ہوتا. کنٹرول صرف مار سے نہیں پتہ چلتا، اور بھی چیزوں سے ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو باہر سے آیا ہے اور جس کو لیبرل ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ دوسرے کو فریڈم آف اسپیچ کے اندر اور ڈیسیجن میکنگ کے اندر، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو جہانگیر اسٹرکٹ پیرنٹ ہے، کنٹرولنگ پیرنٹ ہے، وہ کوئی اسپیس نہیں دینا چاہتا. سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ لسن نہیں کرتا، بات ہی نہیں سنتا، گفتگو ہی نہیں سنتا. اس کی فیملی بہت انہرڈ فیل کرتی ہے، بچے ڈر میں ہیں، ان کا اعتماد اٹھا ہوا ہے، انسیکیور ہیں. پھر دوسرا اس کی پیرنٹنگ میں جو بری چیز ہے دیٹ از کمپیریزن. ایک بچے کو بہت اسٹرکٹلی رکھا، اپنے ڈسپلن کرنے کی کوشش کی، دوسری بچی کو پیار دینے کی کوشش کی، اس کے لیے الگ پرابلمس ہیں، پھر اس کو ڈیل کرنے کے غلط طریقے. تو دونوں بچوں میں ایک کمپیریزن جو آیا، ایک کمپیریزن تو موت ہے اگر آپ بچوں کے بیچ میں یہ کر رہے ہیں. تیسری چیز اب پھر اس نے یہاں پر آ کر بھی عمل کے ساتھ ولی کا کمپیریزن شروع کر دیا. پھر چوتھی چیز اس کی پیرنٹنگ میں جو غلط ہے کہ وہ اپنے بچے کا پوٹینشیل جانے بغیر اس پوٹینشیل کو سنب کر کے سپریس کر رہے، اور اپنے بچے کے پوٹینشیل کو کہہ رہے دھکیل کے ختم کرو تم، اور تم جو عمل کر رہی ہے تم بھی وہی کرو. بھائی کیوں؟ اور یہ تو جیسے آج سے 25 سال پہلے ہوتا تھا وہی چل رہا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں بہت بری تھیں اس کی پیرنٹنگ کے اندر. اس کی پیرنٹنگ کے اندر اچھا مجھے لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو رسپیکٹ نہیں کرتا، جو گفتگو کرنے کی فریڈم نہیں دے رہا، وہ کیا کر رہا ہے. تو اچھا اگر آپ کو پہچان کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا ہسبینڈ کون ہوتا ہے یا اچھا پیرنٹ کون ہوتا ہے، تو اس کی چند ایک نشانیاں میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ آپ کو سب سے پہلے لسن کرے گا، جتنا بھی آپ بولنا چاہتے ہیں وہ آپ کی گفتگو، آپ کے پوائنٹ آف ویو کو پوری طرح سنے گا. سن رہا ہے اگر آپ کا ہسبینڈ
इंटरप्ट नहीं कर रहा, स्नब नहीं कर रहा, सप्रेस नहीं कर रहा, शट अप नहीं कर रहा, तो तुम होती कौन हो बोलने वाली, और तुम्हारा पॉइंट ही गलत है और मैं जानता हूँ और मुझे पता है। तो ये सारी चीज़ें। सो अच्छा हस्बैंड, अच्छा इंसान, अच्छा पार्टनर, अच्छा स्पाउस, अच्छा पेरेंट, जो आपकी पूरी बात, पूरे मुद्दे को उस हद तक सुन ले जिस हद तक के आप बयान करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब वो आपसे बात करे, सुने, आपसे बात करे, आपसे गुफ्तगू करे, और अगर वो जो कुछ भी कर सकता है और जो कुछ भी वो नहीं कर सकता वो आपको एक्सप्लेन करे। तो मेरा ख्याल है कि 2 निशानियाँ बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि सुन भी जो रहा है इट मीन्स कि वो कुछ रिस्पेक्ट करना जानता है इंसान की, और जो नहीं सुन रहा तो उसको इंसानियत के बेसिक आदाब की भी मेरा ख्याल में आगाही नहीं है। अगेन मुझे इस लिहाज से एक कोर्स याद आ गया, हाउ टू लिसन इफेक्टिवली। वेल, आपने स्टीवन कवी के बुक में पढ़ा होगा कि सुना कैसे जाता है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें से एक बात बहुत अहम। अच्छा जी, तो ये बात थी। अब दूसरी फैमिली पे आते हैं। दूसरी फैमिली के हवाले से पेरेंटिंग को कहा जा रहा है कि अच्छी है। यस, अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन अमल की जो सूरत हाल है देखने में तो बड़ी अकोमोडेटिव है, बड़ी केयरिंग, हर किसी की मदद के लिए पूरी मदर टेरेसा है वो। फाइन, मदर टेरेसा है, बट एक कॉन्सेप्ट होता है कन्फॉर्मिज़म। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, और मेरे ख़्याल में अब तो शायद अमल ऐसी नहीं है, लेकिन उसने कन्फॉर्मिटी का एक लंबा फेज़ गुजारा है, और कन्फॉर्मिस्ट होते होते इंसान बर्न आउट हो जाता है, थक जाता है। कन्फॉर्मिज़म क्या होती है? जब एक छोटा बच्चा होता है और आप उसकी तारीफ़ करते हैं, ओह माय गॉड ये बड़ी ज़हीन है, बड़ी बहुत अच्छी बच्ची है, सबके काम करती है, सबके काम आती है, तो क्या होता है कि बच्चा अपनी तारीफ़ें सुनते 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 वो खुश होने लगता है, क्योंकि बच्चे को अटेंशन चाहिए होती है, बच्चे को प्यार चाहिए होता है। तो बच्चा प्यार और अटेंशन लेने के लिए वैसा बनना शुरू कर देता है जैसे कि उसकी तारीफ़ें की जा रही हैं, तो दूसरों के बड़े काम आती है, तो दूसरों की बड़ी हेल्प करती है। सो अनफॉर्चुनेटली इसीलिए हम रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट को बुरा कहते हैं। सो प्रेज, डायरेक्ट प्रेज, दिस काइंड ऑफ प्रेज, इतनी ओवर मार्क्ड, ये क्या करती है, ये एक अजाब है, बच्चे की शख्सियत के लिए बहुत डैमेजिंग है। डायरेक्ट प्रेज़ करने के कुछ तरीके हैं, इसके लिए भी अगर आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए प्रेज़ कैसे की जाती है, कैसे की जानी चाहिए, कौन सी प्रेज़ इफ़ेक्टिव प्रेज़ होती है। वेल, अच्छा, तो उस पर मैं अभी तबसरे नहीं कर रही क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ है जी, तो बच्चा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करते अपनी शख्सियत को वैसा बनाता चला जाता है, और वो कंफर्म करता जाता है दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को, जिसकी वजह से वो थक जाता है। बहुत सारा टाइम वो किसी हेल्प नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन वो करता है just to live up the image people are having in their minds of this girl or the boy. So this is the problem. So इससे वो पता भी चलता है वो exhausted है, वो burnt है, और वो अंदर से टूटी हुई है, अपनी बात को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाती। इस तरह की चीज़ें हैं। और फिर उसने आनिया के सामने इसका जिक्र भी किया कि तुम आज़ाद हो, तुम खुद कुछ कर सकती हो, तुम जो करना चाहती हो कर लेती हो। बिकॉज़ ये वाला सीन एक वो था, रिफ्लेक्शन थी इस बात की कि she is not free, she feels herself suffocated and she feels herself in a cage, that she is not free. उसको लोगों की एक्सपेक्टेशंस में पूरा उतरना है, उसको डॉक्टर बनना है, ऑल्दो वो डॉक्टर बन गई, क्या पता उसका टैलेंट और पोटेंशियल भी डॉक्टरी की तरह का हो, लेकिन बहरहाल ये तरीका जो जिससे वो गुजरी होगी, उसकी शख्सियत ये बताती है कि वो तरीका इतना ठीक नहीं था। बॉय है, जो बच्चा है, उसका भाई, वो चिल है, बोलता है, चलता है। उसके हवाले से मेरे पास कुछ मैं अभी इस वक्त ज़्यादा नहीं कहूँगी, ऑल्दो हेल्पिंग भी है, केयरिंग भी है, लेकिन टीनेज में जिस तरह की चिड़चिड़ेपन, मजाज, हंसी, लड़ाई, फिर केयर भी, फिर दोस्ती भी, लड़ाई भी, तो ये सब चलता है। इट्स वेरी नेचुरल। तरबियत के हवाले से बात की जाए तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ प्रॉपर कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए जिसके अंदर उनको इस बात की तरबियत दी जाए कि अब वो ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं, वो नेक्स्ट डेवलपमेंटल फेज़ में कैसे ऐड हो सकते हैं, जा सकते हैं।
اور ولی کا تو ڈیلیما آپ سب نے پیچھے سے پیچھے 2 قصوں میں دیکھ ہی لیا ہوگا. اس کے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے. وہ بولڈ ہے, وہ آؤٹ اسپوکن ہے, لیکن اس کے اینگر ایشوز بہت زیادہ ہیں, اور اس کی ہسٹری اس نے خود ہی بتا دی ہے کہ میرے ساتھ بچپن میں کیا ہوا. مسلسل اس کو پیسا جا رہا ہے. اس کو بولنے کی فریڈم نہیں ہے, وہ بھی سفوکیٹڈ ہے, اسپریسڈ ہے. اور اس نے کہا کہ میں کیا ہوں آپ کے لیے, اپنے ابا سے اس نے پوچھا. اینڈ ابا نے کہا میں نے تو پیدا کیا ہے, تو مجھے وہ سین میرے لیے ایسا تھا کہ مطلب ہم کیمپس کی بات کرتے ہیں, ہم غلامی کی بات کرتے ہیں, سلیوری کی بات کرتے ہیں. سیریسلی جو میرے پوائنٹ آف ویوز ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں, سوری مجھے اپنا مائک ٹھیک کرنا ہوگا, پتہ نہیں کہاں ہے. یس, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ سب سے بڑی سلیوری کے اندر مبتلا ہے. وہ مومنٹ ایسا تھا جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے بہت سارے گھروں کے مسائل کو. اینڈ پیرنٹس کی ایگزیکٹلی یہی نفسیات ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, سو تمہیں اب میری غلامی کر رہی ہیں. تو اور اوپر سے اللہ اور دین کے اندر بھی جو پیرنٹس کے حقوق کے حوالے سے بات جس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے, پیرنٹس کو کیسا ہونا چاہیے یہ تو ذکر نہیں کہیں ہوتا. پیرنٹس کو اپنی تربیت کیسے کرنی چاہیے, ان کو ایک اچھا مورل بینگ کیسا ہونا چاہیے, اس کے اوپر تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہے نا. آپ اسکالرس کی بھی ہاں یہ کم ہی سنیں گے. اولاد کو تربیت, اولاد کے اینڈ پہ یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں. آف کورس دونوں کی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پیرنٹس کے حقوق کی بات نہیں ہونی چاہیے, میں کہہ رہی ہوں کہ اولاد کے حقوق کی بھی اچھی بات ہونی چاہیے. پیرنٹس کے فرائض کو بھی بہت اچھے سے بیان کرنا چاہیے. ہمیں بتایا جاتا ہے اچھا نام رکھ دیا, اچھی تعلیم دے دی. نو, دس از ناٹ انف, یہ کافی نہیں ہے. سو پیدا کر دیا ہے, فائن, بہت بڑی بات ہے, ماں کے لیے ہے, باپ کما کے لاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن انسان ہے, پالتے تو جانور بھی ہیں اپنے بچوں کو, لیکن انسان کے پالنے میں تو کچھ ڈفرینس ہونا چاہیے نا. تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ آپ نے بچے کو پیدا کر دیا تو وہ آپ کا غلام نہیں بن گیا. زرخرید غلام بھی کہیں جب اریسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مارکیٹس میں جا کے آزاد ہوتے ہیں, بٹ چلڈرن دے آر ناٹ فری. کیوں؟ ان کا اپنا الگ دماغ ہے. وہ خلیل جبران کی ایک بہترین نظم ہے, اگر آپ کو ملے تو آپ پلیز اس کو ضرور پڑھیے. وہ کمال کی نظم ہے. اس نے بڑی آئرنی اور بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ چلڈرن بلانگس ٹو یو. آگے آپ پڑھیے گا اس پوئم کو, آپ کو مل جائے گی جیسے ہی آپ سرچ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جی. اور پناہ کے پیرنٹنگ سٹائل کے حوالے سے دوسرا فیملی کا جو ہے ولی کی, اس کا نام میرے ابھی ذہن میں نہیں ہے, اینا آصف. تو اینا آصف کا جو کریکٹر ہے, اس کے گھر کے اندر جو پیرنٹنگ ہے وہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے, اور وہ سب کو پتہ بھی چل رہا ہے. ماں انسیکیور ہے, ماں کی اپنی کوئی وائس نہیں ہے. میں نے جان سے پیارا جونی میں ریویو کرتے ہوئے کہا تھا عورت کے کریکٹر کے اوپر کہ جو عورت بلا وجہ کی خواہ مخواہ سیکریفائسز کرتی ہے اور وہ جبرن کرتی ہے, تو وہ عورت کبھی بھی اپنے بچوں کو پروٹیکشن نہیں دے سکتی. اے وومن ہو کین ناٹ اسٹینڈ فار ہر سیلف, اینڈ جس کی اپنی وائس دبی ہوئی ہے, وہ اپنے بچوں کے فیوچر کو کیسے سیکیور کرے گی. میں یہ نہیں چاہتی کہ سارا برڈن تربیت کا بچے پہ, عورت پر ڈالا جائے. آف کورس مرد کی تربیت کرنا بہت مشکل ہے. بائی دا وے اس کے اوپر آپ آرٹیکل بھی پڑھ سکتے ہیں, بیٹوں کی تربیت ایک سنگین مسئلہ صالحات کے اندر. وہ آرٹیکل بھی آپ کو ہیلپ کرے گا کہ بیٹوں کی تربیت کے اندر جنہوں نے آگے جا کے ہسبینڈز بننا ہے, ان کو کے اندر کیا کیا اوصاف ماؤں کو آج اپنی تربیت میں شامل کر لینے چاہئیں, یا جن چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے. تو وہاں تو ماں انسیکیور ہے, اس لیے وہ بات نہیں کر پاتی, وہ ڈری ہوئی رہتی ہے, وہ اپنے بچوں کو کہاں سے فریڈم دے گی. اور پھر وہ کنٹینیوسلی غلط باتیں اپنی بیٹی کو سپورٹ بتا رہی ہے, اور الٹے سیدھے مشورے دے رہی ہے. میرے خیال میں یہ مشورہ ہی غلط تھا کہ تم ابھی تو کر لو 5 سال کی. یہ اٹس چیٹنگ, یہ غلط ہے, یہ دھوکہ ہے اس کی. اگر اس کی بہن نے آ کے اتنا ہنگامہ کیا کہ تم لوگ جب ہم لوٹ کے کھا رہے تھے تو تم لوگوں نے اس کو کہا تھے اور یہاں بڑے انوسنٹ بن رہے ہیں, تو نہیں, یہ ٹھیک بات, یہ ٹھیک وہ بول رہی تھی کہ جو تم لوگوں نے واقعی ہی انہوں نے پیسہ لوٹنے کے لیے ہی یوز کیا ہے اس ولید کی فیملی کو, وچ از آف کورس رانگ. آپ کی نیت ہی غلط ہے. آپ جس بنیاد ہی جس کی غلط ہے تو اس کی عمارت ٹیڑھی ہی ہوگی.
تو یہ میرے لحاظ سے جس کو کہ شاید آڈینس سمجھ نہ پائے کہ جی وہ کیسے سیکھ کے جا رہی ہے، اور مانتی ہوں کہ ناصر کی زندگی میں بہت سارے پرابلمس ہیں، اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، بٹ ماں نے یہ مشورہ دیا تھا نا. باپ کی نیت بھی باپ کی نیت اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ وہ تو بچی کا فیوچر سیکیور کر رہا ہے. ماں جس کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ میری بیٹی کی پسند نہیں ہے، اس کو بیٹی کا احساس بھی ہو رہا ہے، اور وہ باپ کی بات بھی رکھنا چاہ رہی ہے، اور اس نے ایک غلط راستہ نکال کے بیٹی کو گائیڈ کر دیا. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو کسی بھی طرح سے ہم مورل ویلیوز کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے. اگر ہم واقعی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں تو کوئی جھوٹ نیت کی خرابی تک بھی ہم نہیں رکھ سکتے ہیں. تو یہ تو ان کا تو بڑا ایک ڈفرینٹ سا کنفیوزڈ پیرنٹنگ ہے، اور اس کو میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ کنٹرولنگ پیرنٹنگ ہے، بلکہ یہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ والی ہے، اور وہ کنٹرولنگ ہی ہوتی ہے. لیکن اس کے اندر فیئر فیکٹر بھی ہے، اور اس کے اندر مینیپولیشن بھی ہے، اور ایسی گڑبڑیں ہیں. آل دو میں پیرنٹس کے انٹینشن کو یہ کہوں گی، سارے پیرنٹس کی انٹینشن ٹھیک ہوتی ہے، یہاں پہ بھی ٹھیک ہے، لیکن طریقہ بہرحال کافی غلط ہے جو بچوں کی پوری زندگی کو روئن کر دیتا ہے. فائنلی آتے ہیں پناہ کی اور سلمان کی پیرنٹنگ کے اوپر. تو یس، ان کی فیملی کی پیرنٹنگ کو اچھا کنسیڈر کیا جا رہا ہے. میں نے راستے میں بات کری تھی پر میں نے چھوڑ دی. تو اچھا کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اس میں پناہ کو ایک طرف سے یہ دکھایا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے بہت اچھی بات کرتی ہے، ہاں اچھی بات کرتی ہے، لیکن بہت ساری چیزوں پر وہ اپنے پیچھے سے باتیں کرنے کے بجائے اور سپریس ہوتی ہے، اور یہ سبھی گھروں میں ہوتا ہے، اور سبھی کسی نہ کسی ٹائم پہ ہوتے ہیں. آئی ٹوٹلی ایگری، ایسا ہوتا ہے، سپریس ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں اگر واقعی صرف ایک اچھا انسان بنانے کے لیے بات کی جائے تو وہ چیزیں ایڈ کر سکتی ہے. عمل کی مینٹل سٹیٹ کے بارے میں اس کو کچھ زیادہ اندازہ نہیں ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں بھی یہ ریئل سائڈ اس کو نہیں پتہ. تو کیا مسنگ ہے؟ پیرنٹنگ دیکھنے میں تو اچھی لگ رہی ہے، بٹ کانورسیشنز جو پیرنٹنگ کا کرکس ہے وہ مسنگ ہے. یہ ڈرامہ دکھائے گا کبھی یا نہیں دکھائے گا مجھے نہیں پتا. وہ اپنے ہسبینڈ سے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں باتیں کر رہی ہوتی ہے، بات چیت کر رہی ہوتی ہے، دوسروں کی فیملی کو بھی وہ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ لوگ کیسے کریں ویسے کریں، اس کی زندگی پر بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بڑا فیسیلیٹیٹنگ اکوموڈیٹنگ ہی دکھایا ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پہ پناہ کا مجھے ایسے بھی رول لگا ہے کہ جیسے وہ اپنی ساس کو بہت ساری جگہوں پر وہ آسانی سے اچھے دھیمی مزاج سے وہ بہت ساری چیزیں بتا سکتی تھی، لیکن اس نے نہیں بتائی، اور وہ ان کو کمپلائی کرنے کی کوشش کری ہے. تو میرے خیال میں وہاں پر اس کی شخصیت میں جو کمپلائنس ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کمپلائنس کو ختم کریں اور بالکل آپ ایک بے ادب اور بے سلیقہ بن جائیں. نہیں، سلیقہ، ادب، اچھی گفتگو، یہ سارے آداب جو اس کے اندر ہیں، ان کو رکھتے ہوئے آپ اسی ٹون لہجے سب کے بعد کچھ چیزیں وہ اپنی ساس کو کنوے کر سکتی ہے کہ جی امی یہ ہو سکتا ہے اور امی یہ نہیں ہو سکتا. پناہ کے جب وہ اپنے اس کی جٹھانی اس کو واشنگ کے لیے کپڑے دے کر گئی تو وہ وہاں پہ بول نہیں پائی. ٹھیک ہے، واقعی پوائنٹ تو ٹھیک تھا کہ چادریں وہ کتنی ایزیلی کہہ کے چلے گی، پناہ ہم بہت کم لے کر آئے ہیں کپڑے اور ہمارے چاہیے، چھوڑو چادریں کل دھل جائیں گی. پوائنٹ تو اس کا بالکل ٹھیک تھا، کرنا تو یہی چاہیے تھا. لیکن اس نے سپریسڈ فیل کیا تو کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، اگر وہ اتنی اچھی ہے تو مطلب میں جو پوائنٹ بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کا کردار کب بنتا ہے؟ وہ تب بنتا ہے جب وہ اپنے اندر شانت ہوتا ہے، اپنے اندر، باہر نہیں. باہر تو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. میرے اندر طوفان اٹھ رہا ہے، میں آپ کو اسمائلنگ فیس دکھا دوں گی. میرے اندر بہت ریلیکس ہے، میں ایسے شور مچا دوں گی. یہ نہیں بات. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انزائٹی، اینگر کو ایڈریس کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا کردار بنائیں، تو اچھا کردار بنانے کے لیے آپ کے اندر کے انٹرنل پیٹرنز، تھنکنگ پیٹرنز، مینٹل پیٹرنز کو ٹھیک ہونا چاہیے. آپ کے ٹریگرز، اسٹیمولائی کو آپ کو ڈیل کرنا آتا ہو، آپ کو اپنے رسپانسز کو ہینڈل کرنا آتا ہو. یہ چیزیں ہیں جو ہمارا کردار بناتی ہیں، وچ از آف کورس ویری ڈیفیکلٹ، ویری 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 ڈیفیکلٹ. لیکن اب اگر ہم نے سیکھنے کی بات کرنی ہے تو پھر ہم یہی سجیشنز دے سکتے ہیں سلمان کے حوالے سے. اور تو بہرحال میں نے ان کی پیرنٹنگ میں بتا دیا کہ کانورسیشنس ایک بہت بڑا پارٹ ہے، وچ از مسنگ آف کورس. اور اسی طرح گفتگو میں وہ اپنی بیٹی سے آگے کرتی ہے اینا کی مدر، لیکن وہ کوئی زیادہ تسلی کا سبب نہیں کرتی، اس کو اس سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہو پاتا.
بہرحال اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جن کو میرے ذہن میں تو ہیں، لیکن آلریڈی یہ بہت لمبا ہو گیا ہے. تو یہ سارے تھے سارے پیرنٹنگ اسٹائلس، ڈرامہ کے اوپر ریویو، تینوں فیملیز کا الگ الگ بھی ہم نے کر لیا. اور فائنلی جن میں نے سوچا تھا کہ میں الگ چھوٹے پارٹس میں سب کا الگ الگ انالیسس کر دوں گی. اب اسی ویڈیو کے اندر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گی ولید کے اندر وہ ایک سوچنے والا بچہ ہے، اس کو ڈائریکشن اچھی ملے، اس کو کانورسیشنس اس کے ساتھ کی جائیں. جیسے کہ دادا کا رول بہت اچھا ہے. دادا نے جو ولی کو جو جانے دیا، وہ ایک دیکھا جائے تو بڑی خطرناک بات تھی، لیکن دادا نے اس وقت ولی کو فیسیلیٹیٹ کر دیا. اس کا کانورسیشنس چونکہ وہ کرتا تھا بچے کے ساتھ، تو کانورسیشنس چل رہی تھیں، ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو رہا تھا، ریلیشن شپ دادا کا اور ولی کا بن چکا تھا. اور پھر ایک نازک موقع آیا، ریلیشن شپ نے اپنا کام کیا. دادا کے رکنے پہ وہ روکا تو نہیں، کیونکہ اس کی سیلف اسٹیم بری طرح ہرٹ تھی، اس کی ایگو کو بری طرح نقصان پہنچایا گیا تھا. باپ نے رونٹ ڈالا تھا اس کے جذبات کو، اور اب اس کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل تھا. اور ٹین ایج فیز میں اس طرح کے کرائسس میں رہنا ولی کے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا. اس لیے اس نے کہا کہ جو مرضی ہوتا ہے میں باپ کے پاس سے تو نکلوں، میں اس کا جو کھا رہا ہوں تو میں باہر جاتا ہوں. تو دادا کے ریلیشن شپ نے اتنا کام کیا کہ پیسے رکھ لیے، موبائل رکھ لیا، تو دادا نے سیکیورٹی دے دی اس کو ایک. اور ساتھ میں دادا نے کیا کیا کہ بچے کو روکا. وہ رکنے والا تھا بھی نہیں، دادا نے خود بتا دیا. لیکن اس نے کیا کیا، ریلیشن شپ کی وجہ سے اس بچے کو سیو کر لیا. تو رشتہ بچانا اہم ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ زبردستی روکتا یا جانے دیتا جس طرح باپ نے کیا، جو کہ نہایت ہی نازیبا تھا، غلط تھا. اور اس موقع کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ اگین وہی مجھے پوائنٹ یاد آ رہا ہے کہ اگر ولی کی ماما ایک امپاورڈ وومن ہوتی اور وہ صرف ویسٹ کے مزے نہ لے رہی ہوتی، بلکہ اس نے کچھ اپنی تعلیم و تربیت پہ اور اپنے کردار پہ اور اپنی سوچ پہ اور کام کیا ہوتا، اپنی گرومنگ پہ کام کیا ہوتا، مینٹلی اپنے اوپر کچھ کام کیا ہوتا، تو وہ اتنی سفرنگ نہ دیکھتی جو اس کے بچے آج دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ظاہر افسوسناک چیز تھی. لیکن دادا کے ریلیشن شپ نے دیکھیں کیسے کام کیا. تو ان اینی کیس ایز این پیرنٹ آئی ہیو ٹو بلڈ دا ریلیشن شپ ود دا چائلڈ، اور وہ نازک مواقع میں وہ کام آئے گا. اور اسی طرح جو آنیا ہے وہ تو بہت اینشیس انزائٹی کا شکار ہے، بیکاز اس کو شی از ناٹ سیکیورلی اٹیچڈ. اس کی سیلف اسٹیم کو دھچکا بھی پہنچایا گیا، اس کو کرائسس سے گزرنا پڑا ہے. اس لیے اس کی تو بہت ساری کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اور بڑی دیر سے جا کے ٹھیک ہوگی اور سیٹل ہو پائے گی. اس بچی کے ساتھ ولی کی اینا آصف کے ساتھ، اس میں وہ اپنی سچویشن میں بہت اچھا سوچ رہی ہے، بچار کر رہی ہے، بہتر ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اپنی ایکسپیکٹیشنس کو بھی میٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور پیرنٹس کی بھی کو. تو بچی کے لحاظ سے اس کے اوپر بہت برڈن ہے، بڑے کرائسس سے گزر رہی ہے، بٹ شی از ٹرائنگ ٹو پرفارم گڈ. تو میرا خیال ہے وہ ایک اچھا اپنے حل نکالنے کی کوشش کری ہے. اس کے اینڈ پہ جو یہ غلطی مجھے نظر آئی کہ اگر تمہیں پتہ تھا کہ تم انگیج ہو اور تمہیں ولی سے انٹرسٹ ہو رہا ہے، اٹریکشن ہو رہی ہے، اور تمہارے گھر میں ماحول اتنا اسٹرکٹ ہے، تو بچیوں کو چاہیے پھر پہلے ہی دور رہیں. اس مومنٹ میں تو آ کے آپ نے پھر یہی سمجھا جائے گا نا کہ آپ نے چیٹ کیا. تو ولی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ٹھیک تھا. یہ تھا اب تک کے ڈرامے کا ریویو. اور آپ لوگوں کو جو کامنٹس کرنے ہوں آپ لوگ نیچے کیجیے، کامنٹس میں بتائیے کوئی ریویو سے آپ ایگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں. بہت سارے سوال ہیں، جواب ہیں، تو آپ سب کچھ نیچے بتا سکتے ہیں. پیرنٹنگ کورسز کے لیے، آرٹیکلس کے لیے بھی نیچے لنکس ہوں گے انشاءاللہ. وہ سب دیکھیے، سبسکرائب کیجیے. باتیں اچھی لگیں تو دوسروں کو شیئر بھی کر دیں. معاشرے کو بدلنے کے لیے کوشش کریں، اور اس طرح کے ڈراموں کے لیے جو آواز اٹھائیں کہ وہ پروڈکٹیو ڈراماز بننا شروع ہوں. اوکے، اللہ حافظ.